अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुदु लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज जो नावल लिख रहे हैं उसका नाम है चश्मा हदायत और इसकी राइटर है मरीम आमिर। तो इस नावल को शुरू करते हैं। रात के 2:30 बजे थे जब अचानक से इसने आँख खोली और सीधी निगाह वॉल क्लॉक पे डाली। टाइम देखती इसने एहतियात से टांगों से लिपटा कंबल हटाया और मध्यम रोशनी में चलता हुआ कमरे के दरवाजे तक आया। नाप घुमाकर एक ताराना नज़र कॉरिडोर पर डाली। हिसाब तवक्को रिसेप्शन इस वक्त तो वीरान पड़ा था। यकीनन वो टटराती सर्दी में कावे से लुत्फानंदोज़ होने होने का मन रूम में जा चुके थे। सर्दी में कावे से लुत्फानंदोज़ होने के लिए कॉमन रूम में जा चुके थे। नाइट ड्यूटी करने वाला ये अमला दीगर सरकारी अस्पतालों की मानद काफ़ी सुस्त और लापरवाह था। ये इसकी खुशकिस्मती ना थी कि इसके दोस्त ने वक़्त इसकी सहूलत का मुकर्रर कर रखा था, बल्कि वो अंदरूनी तमाम औकात कार से आगाह था। ऐसे लोग इन जगहों के तमाम सरगर्मियों के औकात के मालूमात हासिल कर लेते थे। लिहाजा वो सोलह से चलता हुआ कॉरिडोर गरूब कर चुका था। बरामदे की पीछे तरफ से सिर्फ 2 ही चौकीदार तैनात थे। वो खामोश जाड़े की रात में लकड़ियों के जलते अलाव के गिर्द बैठे मामूल के मुताबिक ड्यूटी पर थे, जिनमें से एक वाकई ड्यूटी पर था जबकि दूसरा देखते अलाव की तपिश पाकर नींद में डूबा हुआ था कि अचानक एक तरफ से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई। यकीनन दूसरी जानिब मौजूद नौवार्द की ही कार गुजारी थी ताकि वो पहरेदारों की तवज्जो मखल कर सके। हिसाब तवक्को जागते हुए चौकीदार ने सोए हुए साथी पहरादार का शाना झंझोड़ा। मुबारक खान उठो, वहाँ कुत्ता भौंक रहा है, मैं देखकर आता हूँ, लेकिन जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तुम जागते रहना। ये कहकर इनमें से एक दूसरी तरफ चला गया। इन दोनों का आपसी मुआहदा था जिसके मुताबिक रात 2 बजे के बाद वो इंतज़ामिया को चकमा देकर एक बाद दीगर आंख लगा लिया करते थे, क्योंकि ये बिल्डिंग का सुनसान अकबी हिस्सा था, इसलिए वहाँ रात के इस पहर किसी ज़ीरो का आमद का इम्कान ना होता था। अलबत्ता कोई आहट होती तो वो एक दूसरे को चौकन्ना कर देते थे। मगर मुबारक खान तब जागता जब इसने नींद में ठीक से कुछ सुना होता। अलबत्ता भौंकने की आवाज़ पे वो कुत्ते पे 2 हर्फ लानत के भेज कर दोबारा गनुदगी में चला गया था। वो जो दीवार की ओर में छुपा सारा मंजर देख रहा था, मौका पाते ही बिना चाप चलता हुआ फौरन ही दरख्तों के पीछे गुम हो गया। एहतियात से दरख्त पर चढ़ता हुआ बिला आखिर दीवार के किनारे तक पहुंच गया। दूसरी जानिब मर्दाना शाल में लिपटे शख्स को पाके से सुक्का सांस ले। इसके हाथ में रस्सी मालूम होती थी जिसके साथ वो पैकेट नती था। दोबारा की कोशिश में ही रस्सी दरख्तों की ओट में खड़ी दीवार पर चढ़े शख्स के हाथ में थी। पैकेट हाथ लगते ही वो तेजी से नीचे उतरा। पथरीली रोड से होता हुआ वो शीशे का दरवाज़ा अबूर करके वापस कॉरिडोर की जानिब हो ली। दूसरी जानिब चादर में लिपटा सरापा दूर दूर तक नजरों से ओझल हो चुका था। आज सुबह ही नर्स इसके रूम में फूलों का बुके लेकर आई थी। ये तुम्हारे लिए कोई दे गया है, प्रोफेसर मुस्कुराहट के साथ वो कहती वापस पलट चुकी थी। नर्स के बाहर निकलते ही इसने बुके से फूल नोच के बेड पर पटकना शुरू कर दिए। वो जानता था कि ये फूल इसे किसने भेजे थे। थोड़ी मशक्क़त के बाद मतलूबा शय तलाश करने में कामयाब हो चुका था। आज रात 2:30 बजे के बाद बिल्डिंग के अकबी हिस्से की दीवार के पीछे मैं तमाम इंतजामात के साथ तुम्हारा इंतजार करूंगा। रुके में जो इसके हाथ में था इसने पढ़ने के फौरन बाद तोड़ मरोड़ कर गायब किया था। अब जबकि बिलाकर वो अपने कमरे में इस पैकेट के साथ दाखिल हो चुका था, इसके चेहरे पर बला का इत्मीनान था। वो धीरे से चलता हुआ बेड तक आया। पैकेट के सिरे को चेक करने के बाद मध्यम सी रोशनी में जिस शय पर पड़ी इसको देखती इसकी आंखें चमक उठी थी। इसने एहतियात से अंदर पड़ी सिरिंज उठाई और साथ ही शीशे की नन्ही सी बोतल में पड़ी माया सिरिंज में भरी दानी कलाई से कफ खोलकर शर्ट अंदर की तरफ अड़ेस कर ऊपर की कोहनी के सीधे हिस्से पर बाएं हाथ से थपथपाता और सिरिंज नब्ज के अंदर उतार कर माया रग में उतार लिया। जैसे ही ड्रग इसकी रगों में दौड़ा, इसके जिस्म की अंदरूनी बेचैनी को करार मिलना शुरू हो गया। जो ही सिरिंज खाली हुई, नशा इसके दिमाग पर छाने लगा और जिस्म के साथ दिमाग भी गनुदगी में डूबता चला गया। कराची के डिफेंस इलाके में हमीद वेला की यह इमारत अपनी तमाम तर ज़बाइश के लिए बड़े पुरवकार अंदाज में खड़ी आज जाने वाले लोगों की तवज्जो अपने हक जान कर बटोर रही थी। मेन गेट पर मौजूद गार्ड्स इसकी हर तरह से हिफाजत करने पर मामूर थे। निगाह फैली लॉन की हरियाली दिलो दिमाग को राहत पहुंचाने का काम बाखूबी अंजाम दे रही थी। वसी और अरीज पार्किंग लॉट में खड़ी कोलाज और लैंड क्रूज हमीद वेला की शान शौकत में इजाफे का सबब बनी थी। अंदर डाइनिंग हॉल में अब्दुल हमीद नाश्ते के टेबल पर बैठे सुबह का अखबार पढ़ रहे थे जब इनके चश्मे के मोटे शीशों के जद में एक तरोताज़ा वजूद वहां दाखिल हुआ। जीन्स पैंट पर ब्लू रंग की शर्ट पहने कोई हार्ट सा परफ्यूम लगाए वो नाश्ते की टेबल पर अपनी फैमिली को ज्वाइन कर चुका था। नफासे से छोटे छोटे तराशे हुए बाल और कट शेव इसको इस उम्र में भी काफ़ी हद तक मेच्योर दिखाई
دکھاتے تھے۔ عبدالحمید اس پر اطمینان بھری نگاہ ڈال کر اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، جبکہ زیب النساء بیٹے کو فکر مندی سے دیکھتی ہوئی ناشتہ کرنے کی فارمیلٹی پوری کر رہی تھی۔ ماں کی نظروں میں بے چینی محسوس کرتے اس نے آخرکار لببا کیے، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ آج معمول سے زیادہ حسین لگ رہا ہوں کیا؟ ماں کو اپنے بچے بغیر وجہ کے اور بغیر کسی شیڈول کے ہی اچھے لگتے ہیں مسٹر ہادی۔ یہ تو اولاد ہے جسے ماں سے بعض اوقات کوئی خاص انسیت نہیں ہوتی۔ وہ جو پہلے سے ہی بھری بیٹھی تھی، موقع غنیمت جان کر ہدف کے تعاقب میں پہلا تیر چھوڑ چکی تھی۔ اس بار عبدالہادی نے گہری سانس خارج کی اور بولا، اب آپ مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہی ہیں ماما؟ خیر، مجھے آپ کی تمام تر باتیں منظور ہیں، اب آپ خوش دلی سے ناشتہ کیجیے۔ زیب النساء واقعی دل سے مسکرائی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے شوہر سے داد وصول کر رہی تھی۔ آپ کیوں اتنے چپ ہیں؟ بیٹے کی فرما برداری پر اس کو شاباش تو دیں۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ عبدالحمید کو اس گفتگو میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، پر اب کے لال نے ہمارے کہنے پر تو رضامندی کا اظہار نہ کیا تھا۔ اس نے یکدم باپ کی طرف دیکھا، واقعی اسے ابھی اپنے والدین کو راضی کرنے میں بڑی محنت درکار تھی، جس کی وہ بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ رات کے 10 بجے تھے جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اطمینان سے اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ زیب النساء اندر داخل ہوئی۔ تمہیں حیرانی تو نہیں ہوئی مجھے اس وقت یہاں دیکھ کر؟ نہیں، میں حیران تھا کہ آپ ابھی تک آئی کیوں نہیں۔ زیب النساء اپنے بیٹے کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آئیے بیٹھے۔ اسے نہایت عقیدت سے ماں کو بیٹھنے کی پیشکش کی۔ زیبا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ بٹھایا اور بولی، میری جان، اب جب کہ تم شادی کے لیے مان گئے ہو تو میں چاہ رہی تھی کہ شادی کی تاریخ مقرر کر دوں، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔ ماما جان، یہ چیز کی مجھ سے اجازت لینے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ آپ بھلے میری طرف سے کل کی ہی تاریخ مقرر کر لیں، لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اس نے قدرے توقف سے کہا، مجھے دوسری پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ میں تھوڑا وقت لگے گا۔ ان کا دل عزیز بیٹا شادی کے لیے مان گیا تھا، ان کے لیے اتنا ہی بہت تھا، لہٰذا بلا توقف بولی، ٹھیک ہے، میں کل ہی تمہارے ماموں کے گھر جاتی ہوں۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہفتے کے بعد تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ ویسے تو میں نے ساری تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں، تم کچھ خریدنا چاہو تو اس دوران خرید لینا۔ وہ مسرت سے نہال ہوتی ہوئی واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی منگنی شہر واپسی پر ہی کر دی گئی تھی۔ یہ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ اس لیے وہ احتراماً ہاں کر گیا۔ کم سے کم اس کے دماغ میں یہ نہ تھا کہ منگنی کے بعد شادی بھی ہوتی ہے، ورنہ اس زندگی میں تو وہ منگنی کبھی نہ کرتا۔ ان کے جاتے اس کے چہرے پر پھر سے سنجیدگی چھا گئی۔ یہ کون سا گھر بسانے کی بات کر رہی تھی اس کی ماں؟ اجڑے لوگ بھی بھلا کبھی بستے ہیں؟ وہ کیسے انہیں بتاتا کہ اسے کسی اور رشتے کی طلب نہیں ہے؟ جس کا وہ طلب ہے وہ اسے کسی کا ہونے دے ہی نہیں سکتی۔ ہاں، وہاں سے واپسی اسے صرف موت دے سکتی ہے، زندگی نہیں۔ ماں کے کہنے پر اس نے کچھ عرصے پہلے ماموں کے گھر منگنی تو کر لی تھی، پر شادی کے متعلق اس نے کچھ سوچا نہ تھا۔ اب کچھ دنوں سے اس کی ماں باپ اس سے شادی کرنے کا اصرار کرنے لگے تھے۔ وہ ان کی بات رد کر سکتا تھا نہ مان سکتا تھا۔ سوچ کے اس کے شریانوں میں درد جاگ اٹھا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ آج رات ڈپریشن اس کی جان ہرگز چھوڑنے والا نہ تھا۔ شاپنگ مال کا یہ ایریا دوسرے حصوں کے برعکس کافی خالی پڑا تھا، البتہ گلاس ڈور کے اس پار ہجوم سے اٹھنے والے مدھم شور نے خوشی میں انتشار برپا کر رکھا تھا۔ چھوٹے سے ٹیبل کی ایک طرف وہ خود، جبکہ دوسری طرف اس سے سینئر آفیسر فاروقی صاحب گھٹنوں تک لمبا کوٹ اور سر پر پیکے پہنے کافی رازدانہ انداز میں اس سے مخاطب تھے۔ میرا خیال ہے کہ میں تمہیں ممکنہ معلومات دے چکا ہوں، آخر میں بس یہی کہوں گا کہ ایجنسی نے یہ کیس تمہیں اس سارے معاملے کی سنگینی کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے سربراہ کر دیا ہے۔ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں سر۔ انشاءاللہ آپ کسی بھی صورت مایوس نہیں ہوں گے۔ وہ انہیں ہر طرح سے اطمینان دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاباش، بس اب وہ وقت آنا پہنچا ہے کہ پورا ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں۔ میں نے تمہارے سابقہ ریکارڈ کے باوجود آخر کیوں منتخب کیا تھا؟ ساری ڈیٹیلز اس فائل میں ہیں۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ وہ ایک سفید رنگ کی فائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے جانے کے لیے مڑ چکے تھے۔ ان کے چلے جانے کے تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا سیل فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ اصل میں تمہیں ایک شخص کی پروفائل ای میل کر رہا ہوں۔ اس کے سونے جاگنے، گھر سے آفس آنے جانے، حتیٰ کہ کھانے پینے کی تک کی روٹین ٹائمنگ پتہ لگا۔ مجھے ہوٹل پہنچ کے بات لینے میں آدھا گھنٹہ لگے گا، تب تک تمہاری ای میل مجھے موصول ہو جانی چاہیے جو میری مطلوبہ معلومات پر مشتمل ہو۔ گاٹ اٹ؟ پھر دوسری جانب سے یس سر کے الفاظ سننے کے بعد وہ کال کاٹ چکا تھا اور اب اس کا رخ ہوٹل کی جانب تھا۔ جب وہ ہوٹل پہنچا دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے روم میں آ کر پہلے تو انٹرکام پہ اپنے لیے کھانا آرڈر کیا، پھر باتھ روم میں گھس گیا۔ بات لے کر نکلا تو ڈور بیل بج اٹھی تھی۔ اس نے لنچ ریسیو کیا اور دروازہ لاک کر کے اسٹڈی ٹیبل کی جانب آ گیا۔ ساتھ ہی ڈسپوزیبل ڈبے کو کھولا تو اندر بسی چکن قورمہ کی انتہائی اشتعال انگیز خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ اب وہ دیسی پکوان کا مزہ لیتے ہوئے اپنی ای میل چیک کر رہا تھا، جس میں اس کی تمام تر مطلوبہ معلومات شامل تھی۔ جب وہ دوبارہ ہوٹل سے باہر جانے کے لیے جوتے کس رہا تھا تو ایک ساتھ دو بوجھ اس کے سر سے ہٹ چکے تھے، جس میں دوسرا کام
کا اور پہلا بھوک کا بوجھ تھا۔ فریش موڈ میں گاڑی چلاتے ہوئے 20 منٹ بعد وہ اپنی منزل پہ پہنچ چکا تھا۔ آج اس کا کام کافی غیر آرام دہ اور تھکا دینے والا تھا۔ اس سے انتظار کرنا تھا کسی خاص شخص کا انتظار جو اس کیس کی اہم کڑی تھا۔ وہ گاڑی سے نکلا اور اس سے ٹیک لگا کے آرام سے کھڑا ہو کر ارد گرد کا جائزہ لینا شروع ہو گیا۔ ابھی اس کو یہاں کھڑے 15 بامشکل منٹ ہوئے تھے جب اس نے اسد کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ وہ عین 4 بجے اپنے بنگلے سے روانہ ہو جائے گا۔ ایک لمحے کو تو اسد کی ہوائیں اڑ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ چندو اپنے کام کو لے کر کتنا سنجیدہ ہے۔ پھر وہ فوراً خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا، سر میری اطلاعات تو بالکل پرفیکٹ ہے، آپ اطمینان رکھیں وہ آتا ہی ہوگا۔ چندو نے بنا بولے فون کاٹا اور گاڑی سے فائل نکال کر مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب ایک گاڑی اسے اپنی جانب بڑھتی دکھائی دی۔ کچھ فاصلے پر گاڑی کا انجن بند ہو گیا، جس کا ذمہ دار یقیناً اسد تھا۔ ایک آدمی پولیس کی وردی میں ملبوس باہر نکلا اور گاڑی چیک کرنے لگا۔ چندو ماتھے پر بل لیے کارروائی دیکھ رہا تھا، پھر جلدی سے اس شخص کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ جو ہی اس کے قریب پہنچا، فائل سے کاغذ نکل کر پولیس آفیسر کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ چندو جیسے ہی اپنے کاغذ سمیٹنے کے خاطر اس کے قریب جھکا، کوئی چیز انسپکٹر کی ٹانگ میں چبھی تھی۔ اگلے چند لمحوں کا کھیل تھا۔ چندو نے انسپکٹر ہمایوں کی پنڈلی میں پیوست سرنج نکالی۔ وہ ابھی کھڑا بھی نہ ہو پایا تھا کہ ہمایوں اس کی باہوں میں جھول کے اس کے ساتھ ہی کھڑی اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پہ اس کا وجود پھینکنے کے انداز میں ڈالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھالتا ہوا گاڑی کو اس ایریا سے دور لے جانے کے لیے سپیڈ خطرناک حد تک تیز کر گیا۔ کون ہو تم؟ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ اور یہ تم نے کیا انجیکٹ کیا ہے میری باڈی میں؟ موو کیوں نہیں کر رہی؟ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چندو کی جانب دیکھتا ہوا شخص جیسے آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ فکر نہ کرو، تمہارا جسم مفلوج کیا ہے، تھوڑی دیر تک ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو بالکل محفوظ ہو، جب تک تم چاہو، لیکن ابھی تم سو جاؤ ٹھیک؟ اٹھ کر تمہیں بہت کام کرنا ہے۔ انسپکٹر ہمایوں نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب وائی کیے تھے کہ چندو نے اس کی گردن کی پشت پہ بند مٹھی سے ضرب لگائی۔ جب تک اس نے سن گلاسز پہن کر گاڑی میں ریڈیو آن کیا، ہمایوں کی گردن بے سدھ ہو کر ایک جانب لڑک چکی تھی۔ آج کی صبح کب ہوئی وہ اندازہ نہ کر پایا تھا۔ آنکھیں تو بند تھیں مگر ہیلز کی ٹک ٹک اور جوتوں کی چاپ اسے بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ کاغذ کے اور کہا پڑھنے کی اور لوگوں کی مدھم سرگوشیوں سے ساد لا رہی تھی کہ وہ پبلک پلیس میں سو رہا ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر دائیں بائیں دیکھا۔ اس کا شک بالکل درست تھا، وہ کسی سرکاری ہسپتال کے بستر پر پڑا سو رہا تھا۔ رات ڈرگ لینے کے بعد دنیا کہاں بس رہی تھی، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ جب کہ وہ بیدار ہوا تو اپنے ساتھ والے بیڈ کے قریب ڈاکٹر اور نرس کو کھڑا پایا جو دوسرے مریض کو چیک اپ کر رہے تھے، اور یقیناً اگلا نمبر اس کا تھا۔ اور اٹھ کر بیٹھ کے 3 دنوں کے بعد کا رات وہ پرسکون نیند لے رہا تھا مگر صبح ہی ڈاکٹرز کی ٹیم اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے نئے سرے سے کوفت ہونے لگی۔ ڈاکٹر دوسرے مریض کو چیک کرنے کے بعد اس کے جانب بڑھے۔ نرس معمول کے مطابق لبوں پر مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی، جبکہ میرے ڈاکٹر اسے کافی شکوے نگاہوں سے گھور رہا تھا، بغیر اس بات سے انجان کے سامنے والے کو اس کی گوری حتیٰ کہ گولی سے بھی رتی بھر فرق نہ پڑتا تھا۔ کیسا فیل کر رہے ہو؟ ڈاکٹر نے اسے سے پوچھا مگر جواب نہیں ہے۔ ظاہر ہے اب وہ انہیں کیا بتاتا۔ اتنی راتوں میں کبھی تمہاری رات بیزاری سے، کبھی ڈپریشن میں اور کبھی دورے پڑے ہوئے گزری، کیونکہ ظاہر ہے تمہاری باڈی کو ڈرگس کی ایڈکشن بے سکون کیے ہوئی تھی۔ مگر کل رات تم نے پرسکون لینے کے ساتھ قدر لمبی نیند بھی لی ہے، وہ اس کی کلائی جانچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اب تمہارے کچھ ٹیسٹ ہوں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ ایسا قدرتی طور پہ ہی ہوا ہو۔ بنوک چاہتا ہوا ڈاکٹر اس کے چہرے پر پکڑے جانے کا خوف تلاش کر رہا تھا، مگر سامنے والے کی بلا سے ٹیسٹ میں ڈرگس کا استعمال نکلتا یہ ایٹم بم کا وہ اس دنیا میں کسی کے رعب سے ہرگز متاثر نہ ہوتا تھا۔ کچھ دیر میں اسے ٹیسٹ کے لیے لے جائے گی اور نتیجہ ڈاکٹرز کے شک کے عین مطابق نکلا۔ نرس نے اسے اینٹی نارکوٹکس اور طاقت کی دوائیاں دے کر جا چکی تھی۔ اس کے بعد تو کمرے میں کوئی داخل نہ ہوا، مگر کچھ دیر بعد جو شخص اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر اس کا وجود چند لمحات کے لیے ساکت ہو گیا۔ جب سے وہ اسے اسپتال میں داخل کرا کے گئے تھے، یہ ان کی یہاں دوسری ملاقات تھی۔ لوگوں کے سامنے کبھی نہ شرمندہ ہونے والا یوں اپنے باپ کو دیکھ کر نظریں جھکا گیا۔ وہ اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے تھے مگر وہ نشہ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ جھکی نگاہوں سے اس نے باپ کو سلام کیا۔ وسلام۔ آج سوچا اپنے اکلوتے فرزند سے ملنے چلتے ہیں، بہت یاد آ رہی تھی مگر تمہاری مگر یہاں کا پتہ چلا کہ تمہیں ہماری ذرا بھی پرواہ نہیں۔ اگر یہ اتنا ہی اچھا کام ہے تو دعا کرو کہ میں اور تمہاری ماں بھی اسی مرض میں مبتلا ہو جائیں، پھر شاید تم سمجھ سکو اس اذیت کو کیا کہتے ہیں۔ ان کی اس بات پہ اس نے سراج سے پلکیں اٹھائیں اور غم میں مبتلا باپ کا چہرہ دیکھ ایسا نہ کہیں پاپا، خدا نہ کرے کہ آپ کو اور ماما کو کوئی ایسا کوئی روگ لگے، جو بھی ہو مگر آپ کا بیٹا غلیظ مگر آپ کا یہ غلیظ بیٹا آپ کے لیے کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس نے دل میں سوچا مگر زبان سے نہ کہہ سکا۔ بولا تو فقط اتنا کہ میں مر جاؤں گا، یہ زہر میری رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے، اس سے دوری زندگی سے دور ہونے کے مترادف ہے، اور اس سے نزدیکی بڑھانے کا مطلب موت کو گلے لگانا ہے۔ یہ کیوں بھول جاتے ہو تم؟ وہ گرج کر بولے۔ بہرحال میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تمہیں علاج کے لیے بیرون ملک بھیج دیا جائے۔ میں اس کا جلد انتظام کرنے والا ہوں۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، پھر نہ جانے کیوں کچھ دیر کے لیے رکے اور بولے، اگر تمہاری پریشانی میں
میری بیوی کو کچھ ہو گیا تو اسی دن مجھے بھی مرا ہوا سمجھ لینا۔ الفاظ تھے کہ برف وہ جہاں بیٹھا تھا وہی مجمد ہو گیا۔ ایک ہفتے بعد ایئرپورٹ پر اپنے باپ کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ آج اس کی فلائٹ تھی، وہ اسے امریکہ بھیج رہے تھے۔ تسبیح کے دانے پھیرتے ہوئے ان کے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ اللہ ان کے بیٹے کو ہدایت دے اور صحت یاب کر دے۔ جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوئی وہ ان سے الوداع لیتا ہوا مطلوبہ راہ کی جانب بڑھ گیا۔ قدم بڑھاتے ہوئے اس نے یوں ہی سوچا شاید والدین سے دوری اسے اس کے مقصد کی اور قریب کر دے۔ پرانے ملک تو وہ ویسے بھی اس کام کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اب اسے روکنے والا اور ایموشن بلیک کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ مگر یہ اس کی اس صدی کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ اسے روکنے والی ذات کون ثابت ہونے والی تھی؟ اگر اس وقت اس کے وہم و گمان میں بھی ہوتا تو اس فلائٹ میں کیا اس ایئرپورٹ کے احاطے میں بھی قدم نہ رکھتا۔ لال اینٹوں کی پرانی طرز کی یہ حویلی زیب النساء کے بھائی کی ملکیت تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی لال پتھریلی روش کے اطراف میں پھولوں کی تراشی ہوئی کیاریاں گھر کے مکینوں کی سادگی اور نفیس کا طبیعت کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ یہ ساری محنت معین حسن کی اکلوتی بیٹی نور الہدیٰ کی تھی۔ گریجویشن کے بعد اس نے گھرداری میں مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ فارغ وقت میں اسے گارڈین کا شوق تھا، بس یہی چیزیں اس کی دن بھر کی مصروفیات کی وجہ تھی۔ ذہن کے بعد ایک بڑا سا حال تھا جو بڑی سادگی اور نفاست کے ساتھ سیٹ کیا گیا تھا، مگر آج اس کی سجاوٹ کا رنگ ہی علیحدہ تھا، کیوں نہ ہوتا آج ان کی اکلوتی بیٹی کا نکاح تھا جو زیب النساء کے چہیتے بیٹے عبدالہادی کے ساتھ ہو رہا تھا، جس کی فوراً بعد رخصتی مقرر تھی۔ دونوں فیملی سے شادی کو یادگار بنانا چاہتی تھی، مگر عبدالہادی کی خواہش تھی کہ شادی سادگی سے ہو بلکہ نہ ہی ہو، جس کا دونوں طرف سے احترام کیا گیا تھا۔ شام کی رنگینی اور روشنی میں ہر سو پھیلی ہوئی تھی، پھولوں کی مہک بوجھل اعصاب کو فریش کرنے میں جٹی ہوئی تھی۔ طبی تاروں بھری آسمان کی چادر تلے دو نفوس ایک دوسرے کو اپنا لبادہ حیات تسلیم کر چکے تھے۔ رات 10 بجے کا وقت تھا جب عبدالحمید اور زیبا بیٹے اور بہو کو لے کر حمید ویلا پہنچے تھے۔ نکاح میں ان کے چند ایک رشتہ دار ہی شامل تھے اور وہ بھی گھر پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد الوداع کہہ چکے تھے۔ زیبا نے بھتیجی پر صدقہ واری ہوتے ہوئے ڈائمنڈ کا نیکلس منہ دکھائی میں دیا، جبکہ عبدالحمید اس کی سادی طبیعت سے واقف تھے، اس لیے بڑی ہی نفاست سے جڑے ہوئے ڈائمنڈ کے کنگن بہو کو ویلکم کرنے کے لیے دیے۔ نور الہدیٰ کو کنگن بہت بھائے تھے۔ عبدالہادی کے لیے یہ منظر ذرا ہضم کرنا مشکل تھا، اس لیے وہ رسم شروع ہوتے ہی ایکسکیوز می کہتا ہوا روم میں جا چکا تھا، جس کی وجہ سب نے تھکاوٹ سمجھی، مگر ضروری نہیں کہ جو انسان سمجھے حقیقت وہی ہو۔ کئی بار حقیقت عقل سے کافی آگے ہوتی ہے، جس کے درمیان کا فاصلہ دماغ طے کر نہیں پاتا۔ رسم کے بعد زیبا نور کو ہادی کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ وسیع شاہانہ گول بیڈ پہ اس کا لہنگا یوں پھیلا دیا گیا کہ وہ اپنے تخت پر برجمان کوئی ملکہ ہی لگ رہی تھی۔ کافی دیر وہ یوں ہی بیٹھی ہادی کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ انتظار منٹوں پر ہرگز محیط نہ ہوگا۔ دروازے پر تو دستک نہ ہوئی، مگر اگلا منظر جو اس نے دیکھا اس کی روح فنا ہوگی۔ بالکونی جو کہ نیم روشنی میں ڈوبی ہوئی تھی، وہاں بیٹھی کسی ذی روح کا حولہ بالکونی اور کمرے کی اجتماعی چوکھٹ پر لگے قداور پردے کی اسکرین پر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے فوراً غیر عادی طور پر بازو کے ہالے میں گھٹنے سمیٹے ہوئے حلق سے تھوک نگلا اور پھر کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا۔ ہادی کی آمد کا دور تک کوئی امکان نظر نہ آیا تھا۔ مجبوراً اٹھی اور سست روی سے بالکونی کی جانب بڑھی۔ وہاں ہادی کو پا کر ایک عجیب سا اطمینان اس کی رگوں پے میں دوڑ گیا، جس کی مدت خاصی کم تھی۔ اگلے ہی لمحے سے کچھ گڑبڑ کا ادراک ہوا تو فوراً ہلکاتے ہوئے ہادی کو مخاطب کیا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ وہیں کھڑی اس کی حالت کا جائزہ لے رہی تھی۔ جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے، کان پٹی کی شریانیں خطرناک حد تک ابھری ہوئی تھیں۔ وہ اسے اس وقت شدید ڈپریشن کا شکار لگا، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی تو وہ سب کے پاس سے اٹھ کر گیا تھا تو اس کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ اس طرح اپنا معائنہ کرتا محسوس کرتے ہوئے ہادی نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، جس میں سرخ ڈورے نور کو مزید حیران اور پریشان کر گیا، اور وہ زیادہ آنکھیں پھاڑتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ عبدالہادی جو پہلے ہی سے شادی کی وجہ سے شدید ڈپریشن کا شکار تھا، اسے اس خاتون سے مزید کوفت ہونے لگی۔ اب اس لڑکی کو یہاں سے اس حالت میں برداشت کرنا اس کے لیے دوبھر ہو چکا تھا، لہٰذا بول ہی پڑا، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ جب وہ بولا تو آواز میں اتنی سختی تھی اور لہجے میں اتنی سختی تھی کہ وہ فوراً ہی حواسوں میں لوٹ آئی اور کمرے میں آتے ہی باتھ روم میں گھس گئی۔ ہادی کے بدلے ہوئے رویے کے بارے میں ہی سوچتے اس نے شب عروسی تبدیل کیا، منہ ہاتھ دھویا اور آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پھر جیسے ہی اس کی لال آنکھیں یاد آئیں، اس نے کمبل میں منہ دیا اور دراز ہو گئی۔ پھر جب تک وہ آ کر صوفے پر سویا تب تک وہ ہر چیز سے غافل ہو چکی تھی۔ آج کی صبح وہ جلدی ہی اٹھ چکی تھی اور اس وقت اپنی سسر ساس کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ موجود تھی۔ اسے رہ کر ہادی کا رویہ یاد آتا تھا۔ پھر جب وہ بھرپور تر و تازگی کے ساتھ اسٹرانگ سی مہک اپنے وجود کے ساتھ لپیٹے ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی، اور یہ رات والا ہی ہادی تھا۔ بہرحال اس کے رویے نے کافی تکلیف دی تھی۔ ہادی نے اس دفعہ بھی اس کی نظریں خود پر ٹکی ہوئی محسوس کر لی تھی، مگر کچھ ریئیکٹ نہ کیا تھا۔ ناشتہ ختم کرتے ہی وہ ٹشو سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ گیا۔ مما، میں ذرا باہر جا رہا ہوں،
کچھ کام آ گیا ہے۔ ماں سوئے عبدالحمید نے کوئی بھی اس کے کام کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا، مگر وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ وہ محیط یہاں سے فی الوقت راہ فرار حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن صرف اتنا ہی بولے، برخودار کام تو ہوتے رہیں گے مگر یہ تمہارے ولیمے کا دن ہے، البتہ ولیمہ آج نہیں ہے، لیکن اپنی ایک دن کی دلہن کو چھوڑ کر کام پر جانا کون سی عقل مندی ہے؟ پاپا پلیز میں جلدی آ جاؤں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ التجائی ہو گیا تھا، ساتھ اس نے ماں کی جانب دیکھا جو کافی غیر آرامدہ دکھائی دی، کیونکہ وہ تینوں ہی جانتے تھے کہ اس سے کوئی کام نہ تھا، لیکن نور کی موجودگی میں چپ رہے۔ عبدالہادی الوداع کہتا گراج کی طرف بڑھ گیا، جبکہ زیبا اپنی بہو کے سامنے کافی شرمندہ ہوگی، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ شرمندہ کروانے کو بھی ان کے ثبوت نے بڑے بڑے ریکارڈ توڑنے تھے۔ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے باوجود وہ کافی فریش نظر آ رہا تھا۔ خیر، ہر وقت فریش دکھائی دینا اس کی ذات کا خاصہ تھا اور یہی چیز اسے مزید پرکشش بناتی تھی۔ گاڑی کی ایک چٹیل میدان کے سامنے کسی گودام کے قریب رکی تھی۔ جیسے ہی وہ چندو اپنی گاڑی سے اترا اور اسد دوڑ کر اس کے قریب آیا۔ السلام علیکم سر۔ اسد نے عاجزانہ طور پر اس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ یہ نیم بے ہوش ہے، کچھ ہی دیر میں مکمل ہوش میں آ جائے گا، تم اسے ویل چیئر پہ باندھ کے اندر لے جاؤ۔ پھر جب اسد ہمایوں کو لے کر گودام میں داخل ہو اور وہ کرسی پہ بیٹھا سخت گرمی میں پانی کے گھونٹ پہ گھونٹ بھر رہا تھا، اسی انداز میں آگے بڑھا اور بقایا پانی کی بوتل ہمایوں کے سر پر اڈیل دی۔ وہ جو پہلے ہی نیم بے ہوش تھا ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور چندو اپنی کرسی پر بالکل ہمایوں کے مقابل آیا اور بیٹھتے ہوئے بولا، تمہارا نام؟ جس پر وہ پہلے ہی واقف ہی تھا۔ میں ہمایوں وحشت کے مارے اٹک کے جواب دینے لگا، نائس نیم۔ کیا کام کرتے ہو؟ پولیس سروس انسپکٹر ہمایوں۔ وہ ٹوٹا پھوٹا تعارف کروانے لگا۔ میں نے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ اب کی بار جب پوچھا تو چہرے پر سختی سے بنچے جبڑے واضح تھے۔ پھر جواب نہ پا کر ایک دم اٹھا اور پینٹ کی جیب سے ایک مایا بھری سرنج نکالی۔ اس مخلوق کے ابھی چند قطرے ہی کرسی کے چمڑے پر بنی سیٹ پر ٹپکے ہی تھے کہ چمڑے سے دھواں چھوڑتے ہوئے سکڑنا شروع کر دیا تھا، ساتھ ہی آگ نکلی اور موٹا چمڑا ٹپ ٹپ کرتا فرش پر ٹپکنے لگا۔ اس دوران عمل چندو کی نگاہیں ہمایوں پر ٹکی ہوئی تھی اور وہ اس کے جواب کے انتظار میں اسے یکٹک بھرپور اطمینان کے ساتھ دیکھ رہا تھا، جب ہمایوں نے بے اختیار تھوک نگلا اور بولا، تم بہت بڑی آرگنائزیشن سے دشمنی مول رہے ہو، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، نہ تمہیں چھوڑیں گے نہ ہی مجھے۔ آگے؟ چندو اس کی دھمکیوں سے ہرگز متاثر نہ تھا۔ ہمایوں جانتا نہیں تھا کہ وہ کس زیرو کے سامنے کھڑا تھا، نہ ہی وہ کسی سے ڈرتا تھا اور نہ ہی کسی چیز کا اثر لیتا تھا۔ ہمایوں نے ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالی اور معلومات دینی شروع کی، کیونکہ اب اس کے علاوہ جان بچانے کا کوئی دوسرا طریقہ نہ تھا۔ ڈرگس سپلائی کرتے ہیں؟ ہم ڈرگس سپلائی کرتے ہیں۔ مجھے جیسے سینکڑوں لوگ جو اس ملک میں سپلائی ڈپارٹمنٹ میں شامل ہیں، وہ صرف آٹے میں نمک کے برابر ہیں، جبکہ یہ کام بخوبی انجام دینے والا مکمل ایک گروہ ہے جسے عمومی طور پر ڈرگ مافیا کہا جاتا ہے۔ یہ ٹین ایجرز کو ڈرگس کی لت میں مبتلا کرتے ہیں، ہر صورت تک ان کی ڈرگ سپلائی ممکن بناتے ہیں۔ اس طرح ہمارے کام کو 4 چاند لگ جاتے ہیں اور ہمیں اپنے باس سے خاطر خواہ بخشش ملتی ہے۔ چندو نے ہنکارا بھرا اور بولا، مجھے تمہارے باس کے متعلق تمام معلومات چاہیے، ورنہ میں تمہیں گولی مارنے میں چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگاؤں گا۔ چندو نے جملہ ہمایوں کی کرسی پر جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، جس میں آنکھ کی لپٹیں ہمایوں واضح طور پر دیکھ رہا تھا۔ سنسناہٹ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی کسی ہوٹل کے کمرے کا ایڈریس بتایا جس کے لاکر میں ایک پن ڈرائیو تھی۔ اس میں ان کے گینگ اور لیڈرز سے متعلق تمام معلومات تھی۔ معلومات ملتے ہی چندو نے اسد کی جانب دیکھا اور اسد سمجھ گیا کہ پن ڈرائیو حاصل کرنے کا کام اس کا ہے۔ پھر جب تک اس نے ہوٹل کا ایڈریس اور لاکر کا پاس ورڈ اپنی ڈائری میں محفوظ کیا، چندو وہاں سے نکل چکا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پیا تھا۔ جب وہ اپنے ہوٹل میں لوٹا تھا، آتے ہی اس نے اپنے جوتے اتارے اور بیڈ پر آڑا ترچھا نیم دراز ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام رکھا تھا، جسے دماغ کو شدید درد نے اپنی لپٹ میں لے رکھا ہو۔ کچھ دیر کے بعد اس نے انٹرکام پر اپنے لیے کافی آرڈر کی۔ چند لمحوں میں اسد پن ڈرائیو لے کر اس کے پاس آنے والا تھا، پھر اس نے باقی کا لاہلامت تیار کرنا تھا۔ جب تک اس نے اپنی کافی ختم کی، اسد ڈور بیل بجا چکا تھا۔ اس نے ڈرائیو چندو کے حوالے کی۔ دونوں پن ڈرائیو سے ملنے والی معلومات کے لیے تجسس میں تھے۔ چندو نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا، پن ڈرائیو انسرٹ کی اور ایک ویڈیو پلے ہو گئی۔ یہ کسی کانفرنس میٹنگ کے مناظر تھے۔ کانفرنس میں اس کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ سربراہی والی کرسی پر ایک درمیانی عمر آدمی نے سنبھال رکھی تھی۔ وہ سر جھکائے ایک فائل کو موٹے چشمہ لگائے پڑھ رہا تھا، ساتھ ہی اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو ڈرگس کی سپلائی ممکن بنانے کی کڑی ہدایت کر رہا تھا۔ اسد پوری ویڈیوز کو بھرپور جائزہ لے رہا تھا، جبکہ چندو کی آنکھ ان کے سربراہی پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ اسے یہ شخص شناسا لگتا تھا۔ اس نے سوچا یہ اس کا وہم ہے، مگر جیسے ہی اس آدمی نے سر اٹھایا، چندو کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اس شخص کو کیسے بھول سکتا تھا؟ سالوں سے ان دونوں کی شناسائی تھی۔ چندو نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ وہ سالوں پہلے بھی اس آدمی کو زندہ جلانے کا ارادہ رکھتا تھا اور آج بھی اس کے ارادوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اس کیس کو کام سمجھتے ہوئے بھی کسی قسم کی غفلت نہیں کر رہا تھا۔ اب تو پھر بات ذاتیات پر اتر آئی تھی۔ چندو کی لال آنکھیں اور بھیجے ہوئے جبڑے اس کے خطرناک ارادوں کو بھرپور پتہ دے رہے تھے۔ اس نے غصے سے ایک دم لیپ ٹاپ بند کیا تھا۔
اس کا ایڈمیشن امریکہ کے ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز میں ہوا تھا، ہارورڈ یونیورسٹی ان یو ایس سے، جس میں داخلہ لینے کے لیے اسٹوڈنٹس اپنے دن رات چراغ تلے کالے کرتے تھے، مگر کامیابی پھر بھی شاذ و نادر ہی ملا کرتی تھی۔ کچھ اس کے باپ کی پہنچ کی وجہ سے، کچھ اپنا اکیڈمک ریکارڈ شاندار ہونے کی وجہ سے اسے داخلہ بآسانی مل گیا تھا۔ 2 ماہ وہ ہسپتال میں داخل رہا اور ڈاکٹرز کی ہدایت پر بھی عمل کرتا رہا۔ پھر ٹریٹمنٹ کے 2 ماہ بعد اس نے باپ سے بات کر کے ماسٹر ڈگری کی حصول کے لیے اجازت طلب کی تھی۔ اس کے والد محترم کی اپروچ فل پرسنالٹی کے دم پر ڈاکٹرز نے بھی اجازت دی، مگر چیک اپ ہفتے میں 2 بار کرانے کی ہدایت دی۔ وہ اس ہدایت پر عمل بھی کر رہا تھا اور ٹریٹمنٹ کے دوران اس نے ڈرگز کی جانب دیکھا تک نہ تھا۔ وہ پہلے اسپتال سے جان چھڑانا چاہتا تھا، جو کہ بہت ہی ممکن تھا، ورنہ وہ کبھی اپنی خواہشات پوری نہ کر پاتا۔ اپنی الگ تھلگ رہنے والی عادت کی وجہ سے یونیورسٹی میں اس کی کسی سے دوستی نہ تھی۔ کوئی دوستی کا ہاتھ بھی بڑھاتا تو اس کا اکھڑ مزاج دیکھ کر دوبارہ اسے سے بات نہ کرتا۔ کبھی ہسپتال، پھر یونیورسٹی اور پھر ذاتی اپارٹمنٹ میں آرام، بس اس کی یہی روٹین تھی۔ لیکن آج سے پہلے آج شام جب وہ گھر پہنچا تو اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے سے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے اپنا بیگ صوفے پر پھینکا اور لائٹ جلتی دیکھ کر کچن میں آیا تھا، جبکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ روزانہ لائٹس آف کر کے جاتا تھا۔ جو ہی وہ کچن میں داخل ہوا، گویا آسمان پھٹ کر اس کے سر پر آن گرا تھا۔ وہاں 3 لڑکے موجود تھے، جس میں سے 2 سیاہ فام اور ایک انگریز تھا۔ تینوں لگ بھگ اسی کے ہم عمر تھے۔ ٹیبل پر الکحل کی بوتلیں، کچھ پاؤڈر کی صورت ڈرگز موجود تھے، جسے وہ ناک کے ذریعے اپنے جسم میں اتار رہے تھے۔ اسے ان کا یوں اپنے اپارٹمنٹ میں گھسنا، نشہ کرنا پسند نہ آیا۔ اس کے چہرے پر یہ ناپسندگی واضح طور پر رقم تھی۔ "What are you up to in my apartment?" "تم میرے اپارٹمنٹ میں کیا کر رہے ہو؟" اس نے ان تینوں سے سوال کیا۔ جواب میں ان میں سے ایک ٹھہر کے بولا، "Come on boy, we are from the same department in university and we know each other." And he whispers in his ear, "Know each other likings. Tonight is the night of celebration." اچھے چھوڑے لڑکے، ہم یونیورسٹی میں ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اور وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، ایک دوسرے کی پسندیدہ چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ یہ رات جشن منانے کی رات ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، تو چلو اب اس جشن کو مل کر مناتے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ تینوں ہی اس پر لبک پڑے۔ 2 لڑکوں نے اسے دھکا دے کر صوفے پر گرایا۔ اس کی مزاحمت کرتے بازو گرفت میں لیے اور ایک سیاہ فام اس پر غلط ارادے سے جھکا تھا۔ وہ اس کے قریب ترین ہوتے اس کی عزت کی دھجیاں اڑانے کے در پہ تھے۔ جب اس نے اپنی پوری قوت لگا کر اپنا آپ چھڑایا اور سیاہ رنگت کے حامل اس آدمی کے سینے میں اپنی بھرپور قوت صرف کرتے ہوئے لات ماری، اور وہ اس حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا، لہٰذا لڑکھڑا کر دور جا گرا۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا تھا۔ جانے کتنی ہی دیر وہ منہ دھیان بھاگتا رہا اور وہ گینگ اس کا پیچھا کرتا رہا۔ جب فل رفتار سے اندھیرے میں ڈوبی سڑک پر بھاگتے اس کی ٹانگیں دکھنے لگی تھی، تو اسے سڑک کے کنارے کافی نیچے تک ڈھلون محسوس ہوئی اور وہ اس کی جانب بڑھ گیا۔ گرتا پڑتا کافی نیچے پہنچ گیا اور جھاڑیوں میں اپنی عزت بچانے کی خاطر گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھ گیا۔ ان لڑکوں کی توجہ غالباً اس کھائی کی طرف نہیں تھی، اس لیے وہ سیدھا نکل گئے۔ جھاڑیوں میں جانے کے کس قسم کے کیڑے اس کے جسم کو نوچتے رہے، مگر وہ بند آنکھیں کیے چپ چاپ روتا رہا۔ اگر اسے ایسی ہی موت آنی تھی تو اس کے لیے تیار تھا۔ اس کے آنسو کی وجہ یہاں یوں ہرگز مر جانا نہیں تھا۔ اس نے جو اپنی ساری زندگی منشیات کے پیچھے یوں ضائع کر لی تھی، دکھ تو اس بات کا رلا رہا تھا۔ پھر اس کا باپ، جسے اس نے اعتماد میں لے کر یہاں آ کر سوائے دھوکے کے کچھ نہ دیا تھا، اور اس کی ماں کا خیال آتے اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا تھا۔ جب روتے روتے تھک گیا تو آنسو پونچھ کر اس نے منشیات سے دور رہنے کا پختہ ارادہ کر دیا۔ وہ اپنے ارادوں کا پکا انسان تھا، لیکن ارادہ کرنے اور توبہ کرنے میں بہت فرق ہوتا تھا۔ ارادہ تو بلا شبہ وہ کر بیٹھا تھا، مگر اس پر توبہ کا وقت آنا ابھی بھی باقی تھا۔ رات گئے معمول کے مطابق بالکونی میں ایزی چیئر پر جھولتا وہ اپنی اپنی دلہن کے سونے کا منتظر تھا۔ شادی کے روز سے اب تک وہ جتنا اسے نظر انداز کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ رات کو اس کے سو جانے کے بعد ہی وہ کمرے میں پڑے صوفے پر نیم دراز ہوتا تھا، لیکن آج وہ نہ جانے کہاں مصروف تھی، اب تک کمرے میں نہ لوٹی تھی۔ وہ تھک ہار کر غیر عادی طور پر اسے تلاشنے کمرے سے ہی نکلا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ اسٹڈی روم کے واہ ہوئے دروازے پر جا ٹھہری۔ جھانک کر وہ جو اندر دیکھا تو وہ گویا پتھر کا مجسمہ ہی بن گیا۔ وہ سفید چادر پاؤں تک اوڑھے عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی۔ سفید چادر کے حالے میں اس کا نور چہرہ دیکھتے ہی وہ مرنے کی حد تک محو ہو چکا تھا۔ جہاں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا اس کا آدھا چہرہ ہی نظر آتا تھا۔ پھر بند آنکھوں سے جب نور نے اس کی جانب گردن موڑے سلام پھیرا تو یہ حقیقتاً اسے دیکھتے ہوئے اس کو سانس تک لینا بھول گیا تھا۔ اس کی روح انور سے نکلتی نور کی روشنی نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ وہ کمرے میں آیا اور آتے ہی صوفے میں دھنس گیا۔ دماغ میں عجیب جھکڑ پکڑ شروع ہو چکی تھی۔ کوئی اتنی خشوع خصوص سے عبادت میں مصروف کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی
کیسے اتنی آسانی سے اپنے رب کے ساتھ محبت بھری ملاقات کیسے کر سکتا ہے، جس کا ضمن پاک ہو وہ یوں ہی اپنے رب سے لو لگائے رکھتے ہیں۔ عبدالہادی تم جیسے غلیظ انسان جو اپنی ضمیر کے آگے سرخرو نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے سامنے کیسے مسلح پر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ایک تماچا تھا جو اس کے زمین نے اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ لمحوں پہلے کی محبت کا خسار ٹوٹ کے بکھر چکا تھا۔ اسے اس لڑکی سے اپنے سرے سے کتاہٹ شروع ہو گئی تھی۔ پھر جانے کب وہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس سے علم نہ ہوا۔ ساری رات بے چینی رہنے کے بعد وہ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی جاب کے لیے نکل چکا تھا۔ وہ اس وقت اس لڑکی کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ آفس پہنچنے کے بعد کام میں مصروف ہونے کے باوجود اس کی سوچیں بار بار اس لمحے پر جا ٹکتیں۔ اس کا ضمیر اسے جتنی لعنت ملامت کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ اب ڈپریشن اس کے ساتھ پر چھانے لگا تھا۔ نتیجہ شدید بخار کی صورت میں نکلا اور اسے اپنی دفتری امور ترک کرتے گھر آنا پڑا۔ آتے ہی اسے پتہ چلا کہ عبدالحمید اور زیب النساء کسی دعوت پر مدعو تھے اور واپسی رات گئی تھی۔ رات کے اس وقت نوکر چاکر بھی گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے تھے، لہٰذا وہ سیدھا کچن میں چلا گیا اور اپنے لیے چائے بنانے کے در پہ تھا۔ جب کوئی حساس اس کے مقابل آیا، لائیے میں بنا دیتی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے سوس پن لیتی وہ آسکی سے گویا ہوئی رات سے اسے اب تک وہ اسے بے سکون کی ہوئی تھی، اور جب بخار جان پہ بن گیا پھر امتحان بن کے اس کے سامنے نہ جانے کہاں سے وارد ہو گئی تھی۔ وہ جھنجھلاہٹ سے پین کاؤنٹر پر پٹکتا دانت پیستا ہوا بنا ایک حرف ادا کیے کمرے میں آ گیا تھا۔ آتے ہی غصے سے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور کپڑے طویل کر کے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ جب باہر نکلا تو نور ہدیٰ چائے کا مگ تھامے اس کے مقابل میں کھڑی تھی۔ اس نے اجلت میں اس کے ہاتھ سے مگ تھاما، غیر ارادی طور پر اس کی انگلیاں مگ تھامی انگلیوں سے مس ہوئی تھیں۔ نور نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر ہادی کو دیکھا۔ اسے شدید بخار تھا۔ وہ فوراً باہر بھاگنے کے انداز میں نکلی تھی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو تازے پانی کا ایک بول اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہادی بے سود آڑا ترچھا بستر پر دراز تھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ کوئی تر کپڑا اس کے ماتھے پر پٹی کی صورت پہ رکھا گیا تو نور اس کی حالت پر شدید گھبرائی ہوئی۔ اس کے تپتے ہوئے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی تھی۔ اس نے اچانک نگاہیں اوپر کی اس نفس کو دیکھا جس سے وہ بیزار ہوتا آیا تھا۔ وہ کتنی دل جو سے اس کی تیمارداری کر رہی تھی۔ اب بھی اتر جائے گا بخار، آپ گھبرائیں نہیں، میں ہوں آپ کے پاس۔ وہ اس کے ڈھارس بنا رہی تھی اور وہ بے ساختہ بولا، تمہیں مجھ سے کراہت محسوس نہیں ہوتی؟ جانے کس لے میں وہ کہہ گیا تھا، شوہر سے کراہت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ جھکی پلکوں سے حد درجہ اطمینان کے ساتھ کہتی اسے حیرت کے سمندر میں غرق کر گئی تھی۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ اس نے تو کبھی ایک نظر اس پہ نہ ڈالی تھی اور یہ کتنی آسانی سے اسے شوہر کے درجے پر فائز کر گئی تھی۔ الفاظ دے کی آنچ وہ قطرہ قطرہ پگھلنے لگا۔ آخر وہ جتنا مرضی بے حس ہوتا مگر رات کے پچھلے پہر جھکی نگاہوں سے اس کے قریب بیٹھی زخم محرم کرتی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی منقوحہ تھی۔ ان نازک لمحوں کا اثر ہوتا وہ ایسے موڑ پر کھڑا تھا جس کے چاروں طرف سے بے اختیاری تھی، اور وہ تھا اس کے نرم ہاتھوں میں تھامے وہ اس کے کچھ وقفے پہلے کیے گئے جملے کو یقین بخشتا چلا گیا۔ اس کی دانست میں یہ اس کی زندگی کی پہلی رات تھی جس میں ڈپریشن کی آگ نہیں بلکہ ہر سو قربتوں کی پھوار برس رہی تھی۔ رنگ برنگی لڑیوں سے سجا یہ نیا نکور ٹرک تارکول سے لپٹی سڑک پر تیزی سے روا دوا تھا۔ کالی شلوار قمیض پہنے، سر پر سفید شملہ سجائے، بڑی ہوئی شیو اور گال پر موٹے ماسے کے ساتھ وہ کافی وجیہ پٹھان معلوم ہوتا تھا۔ ہولے ہولے دائیں بائیں ڈولتا کوئی نغمہ گنگناتا وہ ٹرک چلاتے ہوئے ارد گرد کے درختوں کو پیچھے چھوڑ رہا تھا۔ وہ 2.5 گھنٹے سے سفر کر رہا تھا لیکن اس کے پرکشش چہرے پر تھکاوٹ کا شبہ نہ تھا۔ غالباً 3 گھنٹے بعد وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچا تھا کہ وسیع عرض لہلاتے کھیت کے سامنے ایک ڈیرہ نما تحت نگاہ پھیلا میدان تھا جس میں داخل ہوتے ہی بریک لگانے کے باعث اچھی خاصی چرچراہٹ کے بعد ٹرک کے ٹائروں کو زمین نے جکڑ کر رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر ایک دم ہی ڈرائیونگ سیٹ سے زمین پر چھلانگ لگاتے ہوئے ایک لین میں اترا تھا۔ وہاں موجود لوگ اسے مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا ان کے قریب اور ہاتھ کو ماتھے پر لے جاتا اداب عرض کیا، یہ یہاں کا معمول تھا، روزانہ بڑے سے بڑے ڈیلرز آتے اور انہیں مال سپلائی کیا جاتا تھا۔ مال تیار ہے؟ وہ 2 آدمیوں کے قریب جھکتا سرگوشی کر رہا تھا۔ اس کے لہجے سے بھرپور اعتماد جھلک رہا تھا جو اسے اس کام میں ماہر ظاہر کر رہا تھا۔ تیار ہے؟ پیمنٹ لائے ہو؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ شیر خان نے نوٹوں سے بھرا باکس انہیں تھمانا چاہا جب دوسرا شخص پشتو میں بولا، نہیں ماڑا، پیمنٹ صرف ہمارا باس ریسیو کرتا ہے، تم ہمارے ساتھ چلو۔ وہ چپ چاپ اس کے قدم سے قدم ملاتا اندر کی جانب بڑھ گیا جہاں گارڈز اور ریفل اور کلیشنکوف سنبھالے اس کے باس کی سیکورٹی پر مامور تھے۔ ایک آدمی کرسی کے بیک سے ٹیک لگاتا وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا جب اس کا آدمی کسی کو اندر لے کر داخل ہوا۔ باس شیر خان آئے ہیں، اس نے اپنی اطلاع دی تھی۔ آؤ خان، تمہارا مال تیار ہے، پیسے لائے ہو؟ اس نے نوٹوں کی گڈیوں سے لبالب باکسز اس کے گارڈ کی جانب بچھاڑا جسے وہ سراغ سے تھام گیا تھا۔ کرسی پر جمع شخص کی باچھیاں کانوں تک
چیری تھی وہ یوں مسکراتا اسے اس کے مال تک لے گیا تھا۔ اب شیر خان انہیں الوداع کہتا اپنے لوڈر ٹرک میں چڑھ چکا تھا۔ اس علاقے میں کوئی چھان بین تو نہ ہوگی؟ شیر خان فکر مند تھا۔ ارے نہیں یار، یہاں کے محافظ اور پولیس اہلکارہ اپنے ہی بھائی بندو ہیں، تم بے فکر ہو کے جاؤ۔ باس کا اتنا کہنا تھا کہ شیر خان کے کھلاتا سراسر ٹرک ریورس کر گیا تھا۔ اس بیابان علاقے سے وہ 1.5 گھنٹہ کی ڈرائیو کے بعد نکلا تھا۔ پہلے سے مسکراہٹ اب نادر تھی۔ اس شخص سے ڈیلنگ کرتے اس کی تنی رگیں کوئی نہ دیکھ پایا تھا۔ اگر آج برداشت کا دن تھا تو وہ اپنی ضبط کی آخری حدوں پر تھا۔ رات کے جب وہ اپنے خفیہ گودام پہنچا تو اسد وہیں پر موجود تھا۔ اس نے داڑھی مونچھیں ہٹا کے گال پر چپکایا مسا تک نوچ کے پھینکا تھا۔ اسے اس وقت اپنے آپ سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ اس شخص کو وہ زندہ کیسے چھوڑ آیا تھا، مگر ابھی اسے اس کے انجام تک پہنچانے میں کچھ وقت باقی تھا۔ چندو ہمایوں کے بتائے ہوئے ڈیرے پر بھیس بدل کر ان کا ٹھکانہ اور سیکورٹی کے تمام تر انتظامات جانچنے گیا تھا۔ اچانک اس کا ذہن ٹرک میں پڑے مال کی جانب گھوما تو اسد کو مخاطب کیا، پارٹنر، اس ٹرک میں موجود تمام لوڈڈ مال کو سامنے میدان میں جا کر آگ لگا دو، میں ہمایوں کا شکریہ ادا کر کے آتا ہوں۔ چندو کے اندر جانے کے کچھ ہی پل بعد اسد نے گولی کی آواز سنی۔ ہمایوں کا کام اب ختم ہو چکا تھا۔ چندو ان کے ڈیرے کا پتہ لگ چکا تھا، اس لیے اب ہمایوں کا زندہ رہنا بے سود تھا۔ وہ اپنے مشن کی کامیابی کے لیے ان لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجانے والا تھا۔ اسد ہیروئن کے پیکٹ سے بھری منو بوریوں کو آگ لگا چکا تھا جب چندو اس کے پہلو میں آ کھڑا ہوا۔ آگ سے نکلتی لپٹیں چندو کے چہرے پر رقم غصے کے آگے زیادہ آنچ نہ رکھتی تھیں۔ یہ تو اب طے تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کا حال اسے سلگتے پگھلتے ڈرگس سے بھی بدتر کرنے والا تھا۔ اداسی، بیزاری اور مایوسی چند ایسے فیز ہیں جسے ہر شخص کو وقتاً فوقتاً گزرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات انسانی نفس میں مندرجہ بالا علامات کسی وجہ سے گھر کر جاتی ہیں، بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے۔ عام طور پر یہ اداسی ایک یا 2 ہفتے میں ختم ہو جاتی ہے، انسان نارمل زندگی میں لوٹ آتا ہے، لیکن طبی طور پر اداسی اس وقت ڈپریشن میں بدل جاتی ہے جب اس کا دورانیہ حد سے زیادہ طویل ہو جاتا ہے، بظاہر اس قدر حد سے سوار ہو جائے کہ معمولات زندگی بری طرح متاثر ہونے لگے۔ ڈپریشن کی بیماری کی شدید عام اداسی سے جو ہم وقتاً فوقتاً محسوس کرتے ہیں زیادہ تکلیف دہ اور گہری ہوتی ہے۔ ڈپریشن میں اکثر لوگوں کو اپنے احساسات کسی بااعتماد شخص کے ساتھ شیئر کرنے سے طبیعت بہتر محسوس ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اپنے احساسات رشتہ داروں اور یا دوستوں کے ساتھ بانٹنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ماہر نفسیات سے بات کرنا آسان لگتی ہے۔ سائیکو تھراپی کے ذریعے علاج میں وقت لگتا ہے۔ عام طور پر یہ آپ کو ماہر نفسیات سے ہر ہفتے 1 گھنٹے کے لیے ملنا ہوتا ہے اور اس کا دورانیہ 5 ہفتے سے 30 ہفتے تک ہو سکتا ہے۔ اسے امریکہ سے 2 سال ہو چکے تھے۔ اس کے والد سے گھر لانا چاہتے تھے جو کراچی میں واقع تھا، لیکن وہ لاہور چلا آیا۔ اس نے اپنے باپ سے کسی اچھے ہسپتال میں داخل ہونے کے لیے بذات خود زور دیا تھا جہاں نشے میں مبتلا مریضوں کو تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے والد نے اس کے فیصلے پر دل سے خوش ہوتے ہوئے اسے لاہور کے بہترین ہسپتال میں داخل کروایا تھا۔ 1 سال لگا تھا، پورا 1 سال، اور وہ صحت یاب ہو گیا تھا، مکمل صحت مند۔ اس نے ڈاکٹرز کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا تھا، شدید طلب کے باوجود، اور ڈرگس کو ہاتھ تک نہ لگاتا تھا۔ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، اس کے سر پر ایک جنون سا حاوی تھا، اس عادت کو ہمیشہ کے لیے واسطے ترک کر دینے کا جنون، اپنے ملک کی جوان نسل کو اس عذاب سے بچانے کا جنون۔ وہ کسی زیر و منشیات کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ وہ کچھ کرنا چاہتا تھا۔ جن لوگوں نے اسے یہاں تک پہنچایا تھا اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ شہروز نامی اس کا دوست جو بظاہر ان کے کالج کی یونین کا ممبر تھا، لیکن کتنے ہی اسٹوڈنٹ اس کے کسٹمر تھے جنہیں وہ منشیات مہیا کرتا تھا، کتنے ہی گھروں کو اجاڑنے کا سبب تھا۔ اس نے اسٹڈیز کے بعد اپنے لیے جس جاب کا تعین کیا تھا، اس کا سن کر اس کے والد پہنچا ہی تو گئے تھے، لیکن وہ انہیں سمجھا پھسلا کر قائل کر گیا تھا، مگر اس کی والدہ، ہاں، اس نے انہیں بے خبر ہی رکھا تھا۔ وہ مکمل صحت یاب ہو چکا تھا، لیکن ایک نئی بیماری اسے لاحق ہو گئی تھی جسے عموماً طور پر ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ جب یہ بیماری پروان چڑھنے لگی تو اس نے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنے کا سوچا۔ ڈاکٹر جو ماہر نفسیات تھا، وہ ایک ہاسپٹل نما کلینک میں موجود اپنی لی گئی اپائنٹمنٹ کے لیے ویٹ کر رہا تھا۔ وہ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس وجاہت کا پیکر بنا بیٹھا تھا جب اس نے نرس کا نام پکارا اور وہ دامن جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ آج ڈپریشن سے جان چھڑانے آیا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ اس ملاقات کے بعد آج اس کی پریشانی اور اداسی میں مزید اضافہ ہونے والا تھا۔ السلام علیکم۔ ایک جوان خوبرو اس کے مقابلے مرکزی سیٹ پر برجمان تھا جسے اس نے دیکھتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جی بیٹھیں۔ وہ پروفیشنل مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ آپ کا اسم گرامی؟ نوٹ پیڈ پر قلم گھسیٹتے ہوئے مصروف انداز میں سوال کیا عبدالہادی۔ یک لفظی جواب آیا تھا، اوکے، تو ینگ مین بتائیں کیا پریشانی ہے؟ اس نے بڑے دوستانہ انداز میں ٹریٹمنٹ کا آغاز کیا، اپنے محفوظ پروفیشنل انداز میں کہا۔ کچھ وقت سے بے ہنگم سوچیں میرے ذہن پر سوار رہتی ہیں، ایک بے بس اداسی ہے جو جان چھوڑے نہیں چھوڑتی۔ اس نے دھیرے سے کہا تھا، آپ زندگی میں کبھی کسی چیز سے محرومی کا شکار رہے ہیں؟ یعنی کوئی رشتہ دار، دوست، احباب یا کوئی
بھی ایسی چیز جس کی آپ کی روح یا جسم کو، جس کی آپ کو عادت ہو، بچھڑ گئی ہو یا چھوٹ گئی ہو. وہ ایک چائے پوچھ رہا تھا. ڈاکٹر میں ڈرگس کا عادی رہا ہوں. بہت اڑکتے ہوئے اسے نہایت کرب سے بولا تھا. اس کا لہجہ شدید دکھ کا بیان کر رہا تھا. میں مکمل صحتیاب ہو چکا ہوں، لیکن ایک بے بس اداسی میرے ذات کا احاطہ کیے ہوئے ہے. کبھی کبھار کی ڈرگس کی طلب مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیتی ہے. وہ چور لہجے میں بولتا چلا گیا. میری صحت گھٹتی جا رہی ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے ابھرنے لگے ہیں. چپ چاپ سا رہتا ہوں. اپنی اس عادت کی وجہ سے میں اپنے دوست تک کھو چکا ہوں. سب آگے بڑھتے جاتے ہیں، میں وہیں ٹھہرا ہوں. چاہ کر بھی اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پاتا. بولتے بولتے اس نے اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں سے مسلا تھا. اور یہ اس کی بات کی گواہی تھی کہ وہ ضبط کی آخری دہانے پر کھڑا بے بس لاچار ایک دم سے تھا. دیکھو ہادی، تم نارکوٹکس ڈرنکس چھوڑے عرصہ ہو چکا ہے. تمہارے اندر کی اچھائی تمہاری گزشتہ برائیوں پر غالب آ چکی ہے. جب ہم برا کام کر کے پچھتاوا محسوس کرتے ہیں تو ہمیں توبہ کر کے آئندہ کے لیے اس کام کا دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہوتا ہے. تم تو برائی چھوڑ کر چکے ہو، پھر کیوں پریشان ہو؟ وہ اس کے لیے تم نادم ہو، شرمسار ہو، اور اس کا ایک ہی حال ہے کہ اپنے رب کے حضور توبہ. جس دن تمہارا گلٹ ختم ہو جائے گا، اس دن تم پر سکون ہو جائے گی. اور بحث مسلمان ہمارا سکون اللہ کے ذکر میں، اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ میں ہے. ڈاکٹر عرفان نے اس کی مزید باتیں اطمینان سے سنی تھی اور اسے اس مسئلے کے 1 گھنٹے تک ڈسکس کیے تھے. اسے کافی حد تک نارمل کرنے کی کوشش کی تھی. اسے بہت سی صحت مندانہ ٹپس بھی دی تھی اور کچھ اینٹی ڈپریشن دوائیاں بھی دی تھی. آج کی ملاقات ختم ہو چکی تھی. وہ کلینک سے باہر پارکنگ تک واک کرتا ڈاکٹر عرفان کے اس سوال پر غور کر رہا تھا، جس کا جواب دیتے ہوئے وہ شدید کرب سے گزرا تھا. تم کہیں کمٹمنٹ ہو ہادی؟ انگیجڈ وغیرہ؟ ڈاکٹر فرقان نے اسے پوچھا تھا. میں شادی شدہ ہوں ڈاکٹر، اس نے فوراً سے پیشتر جواب دیا تھا. وہ پارکنگ لاٹ تک نور ہدا کے بارے میں سوچتا آیا تھا. اس کی معصوم سی آنکھیں جو ہمیشہ اس پر ٹکی رہتی تھی، اس کے اکھڑے پن کی وجہ سے اس کے چہرے پر تلاشتی، اسے سر تا پا گھورتی. وہ آنکھیں جن میں اس کے لیے کچھ تھا، اور وہ کچھ ہادی اچھے سے سمجھتا تھا وہ اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں تھا، یا شاید کسی کا بھی نہیں. انہی سوچوں میں غلط وہ ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھالتا سراج سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا. میں تنہائی پہنتا ہوں، اداسی کے اجاڑ آنگن میں چنتا ہوں کٹن، محرومیوں کے زرد پتوں میں میری آنکھوں میں جگراتے بھرے ہیں. ایک مدت سے میری ہونٹوں پر چسپاں ہیں چٹکتی ہچکیاں، چہرے پہ کھلتی دکھتی خراشیں ہیں. میں اپنی ذات میں اجڑے ہوئے گاؤں کا میلہ ہوں. میرے ساتھی تمہارے ساتھ رہ کر بھی میں اکیلا ہوں. حمید ویلا میں جشن کا سما تھا. دھڑا دھڑ کچن میں پکوان پکاتے ہوئے نوکر یکبا دیگر ڈشز بنانے میں مصروف تھے. آج رات کے کھانے پر خصوصی اہتمام کیا گیا تھا. نہ کوئی مہمان، نہ کوئی دعوت، لیکن طرح طرح کے کھانوں سے ڈائننگ ٹیبل کو خوب سجایا گیا تھا. بہت سی ڈشز نور ہدا کی من پسند کی تھیں. جب غم کے بادل جھڑ جانے کے بعد ایک اجلی خوبصورت صبح کا آغاز ہوتا ہے تو دکھوں سے بھرے دل پچھرات جگہ بلا دیتے ہیں. جب کڑی دھوپ میں انسان زیر سے دوچار ہوتے ہیں تو چلتا چلتا تھک جائے اور یکدم کوئی جھومتا ہوا بادل اس کے سر پر چھاؤں کر دے تو یقیناً خوشی کا احساس کئی گنا بڑھ جاتا ہے. کچھ ایسی خوشی حمید ویلا کے مکینوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی جس سے گھر کا کونا کونا معطر ہو گیا تھا. وہ تینوں بے چینی سے ڈنر کے لیے اس کے منتظر تھے. جب وہ گھر میں داخل ہوئے، ان سے ملنے کے بعد فریش ہونے کمرے میں گیا اور اب ان کے درمیان آ کر وسیع عریض پکوان سے سجی ڈائننگ ٹیبل پر ان کو جوائن کرتا ہوا زیب النصر سے مخاطب ہوا. آج میرا برتھ ڈے نہیں ہے ماما، پھر اس قدر اہتمام؟ وہ اچھے موڈ میں اپنی ماں سے مخاطب تھا. تمہارے برتھ ڈے سے زیادہ اہم کسی اور کے پیدا ہونے کی بھی خوشی ہو سکتی ہے بھائی. جواب عبدالحمید کی جانب سے آیا تھا. اچھا بھائی، اور وہ کون ہے؟ اس نے سرسری سا پوچھا تھا. ہمارا گرینڈ چائلڈ. اور بھلا کون؟ زیب النصر نے الٹا سوال داغا تھا. اس کا پلیٹ میں سالن ڈالتا ہاتھ ایک دم سے ساکت ہوا تھا اور ناسمجھی سے کبھی اپنی ماں اور کبھی باپ کو دیکھ رہا تھا. جبکہ نور کی جھکی پلکوں کو دیکھتا تو سمجھ جاتا، لیکن اگر اس کی طرف دیکھتا تو نہ. وہ تو اس دن سے مزید چپ چپ رہنے لگا تھا. ڈاکٹر فرقان سے ملاقات بھی اس کے ڈپریشن میں ابھی تک کوئی کمی نہ لا سکی تھی. اس طرح اس کی جھنجھلاہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا. اور آج یہ اس کی ماں کیا کہہ رہی تھی؟ وہ شوق سا بنا انہیں ہی دیکھ رہا تھا جب وہ بولی. ہماری نور امید سے ہے ہادی. انہوں نے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی نور کے شرماتے ہوئے وجود کے گرد اپنے بازو کا خسارہ بنایا تھا. زیب النصر اور عبدالحمید دونوں ہی مسکرا اٹھے تھے، جبکہ ہادی کو تو گویا سانپ سونگھ گیا تھا. اس نے بغیر کچھ بولے سالن اپنے پیٹ میں ڈالا اور خاموشی سے زہر تام مار کرنے لگا. اس نے اپنے والدین کی مسکراہٹ سمٹی ہوئی محسوس کی تھی. کم گوئی ہمیشہ اس کی ذات کا حصہ تھی، لیکن کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسے لمحے میں بھی خاموشی کا لبادہ اوڑھے رکھے گا. اور نور اس نے ایک نظر ہادی کو دیکھا تھا. ان کی نگاہیں ملی تھیں. اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا اپنی حد کا، لیکن اپنی جان لٹاتی پھپھو کی وجہ سے سر جھکائے کھانا کھانے لگی. آئینہ صاف رہے، ربط میں تشکیک نہ ہو، اس لیے روز تجھے کہتے ہیں نزدیک نہ ہو. ہے اگر عشق تو پھر عشق لگے رحم نہیں. اتنی مقدر
اتنی مقدار تو دے وسر رہے بھیک نہ ہو، تجھے ایک شخص ملے جو کبھی تجھ کو نہ ملے، تجھے ایک زخم لگے اور کبھی ٹھیک نہ ہو، چھوڑ کے جاؤ کچھ ایسے کہ بھرم رہ جائے دل سے، کچھ ایسے نکالو میری تحسین نہ ہو۔ کئی ماہ گزر گئے تھے مگر ہادی کی چپ ابھی تک اپنی جگہ قائم تھی۔ زیب النصاب اپنی بھتیجی کے سامنے جتنی شرمندگی محسوس کر رہی تھی، انہیں اپنی تربیت پہ افسوس تھا، بہت افسوس۔ کئی بار انہوں نے ہادی کے چہرے پر خوشی تلاشنا چاہی لیکن اس کا چہرے پر خوشی کی رمق نہ تھی، اور پھر آخر وہ دن آن پہنچا جب اسے زیبا کی کال آئی تھی، اسے فوراً ہسپتال پہنچنے کا کہا کر وہ کال منتقل کر چکی تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں عبدالحمید، زیبا اور نور کے والدین موجود تھے۔ جب وہ پہنچا، زیبا کے ہاتھوں میں ایک ننھا سا وجود تھا، نور کی بیٹی ہوئی تھی، بہت ہی پیاری، بالکل نور جیسی۔ اللہ پاک میری بیٹی کو صحت والی زندگی دے، صالح بنائے اور نیک لوگوں سے ہی واسطہ پڑے ہمیشہ، میری ننھی سی جان کا۔ انہوں نے خوشی سے نم ہوتی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا، ہادی کی جانب ایک پرشکوہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، تو یہ حقیقت تھی آخر کہ وہ پاک نہیں تھا، نیک نہیں تھا، اس کا ماضی آج تک زیانہ بن کے اس کے جسم کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ وہ وہیں سے مڑ گیا تھا، قدم بقدم چلتا ہوا اسپتال سے باہر نکل آیا تھا، بنا اپنے وجود کے عکس کو دیکھے، بنا اسے چھوئے، بنا۔ زیب النصاب اپنے بیٹے کی طرف سے مزید بدگمان ہو گئی تھی، تیز چلتی ہوئی اس کے وجود کو جانے، تیز چلتی ہوا اس کے وجود کو جانے کہاں لے جا رہی تھی، اسے کچھ پتہ نہ تھا، بس یا تھا تو اپنے بازو میں زہر بھرے انجیکشن لگاتے، اس کے خود کے ہاتھ ناک کی نتوں سے پاؤڈر سونگھتا، اس کا وجود بار قلب میں لبالب بھرا شراب کے گلاس کو تھاما ہوا، اس کا ہاتھ اس نے حرام کھایا تھا، حرام پیا تھا، وہ ناپاک تھا، کیسے اس ننھے پاکیزہ وجود کو چھوتا جس کے لیے اس کی اپنی ہی ماں نیک صحبت کی دعا گو تھی۔ پھر ایک دم سے وہ رکا، پلٹا اور ایک سمت تیز رفتار سے چلنے لگا، اس کی منزل قریب ہی تھی، وہ وہاں داخل ہو رہا تھا، پہلا قدم پہ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا تھا، پھر جیسے ہی وہ قدم بڑھتا گیا آنسو ٹپکتے رہے، وہ ایک جگہ بیٹھا، کف کا بٹن کھول کر شرٹ کوہنی تک اڑیسی ہاتھ بڑھایا، نل کھولا، وہ قریبی مسجد میں وضو کر رہا تھا، بہتا پانی ٹپکتے آنسو اس کی جسم کی اندیکھی غلاظت کو دھو رہے تھے، وہ لرزتے وجود کے ساتھ رفع یدین کرتا مسجد کے آتے میں نفلی عبادت کی نیت باندھ کے، اس کی آنسو مسلسل اس کا چہرہ بھگو رہے تھے، اس نے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو اشک ایک تواتر بہہ رہے تھے، اس کا وجود دھیرے دھیرے ہل رہا تھا، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بنا ایک لفظ بولے ہچکیوں سے رو رہا تھا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو کہتے سنا، یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ ہچکولے کھاتا ہچکیوں کے درمیان یہی پکارتا جا رہا تھا، اس نے توبہ کی تھی سچے دل سے، اور اس کا یہ پرسکون ہوتا دل اپنے پروردگار سے توبہ مل جانے کا گواہ تھا۔ جس مرض کی دعا کی خاطر وہ ماہ نفسیات سے ملتا تھا، وہ ایک سجدے میں تھی، ندامت کے احساس میں تھی، توبہ کے اشک میں تھی، ہدایت کے چاہ میں تھی، اسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جانے کتنی دیر بیت چکی تھی۔ جب وہ حواسوں میں لوٹا تھا، دعا کو اٹھائے ہاتھ منہ پر پھیرتا ہوا وہ اٹھ گیا تھا، وہ اسپتال پہنچا اور سیدھا وارڈ روم میں چلا آیا تھا جہاں نور الہدیٰ کو سرجری کے بعد شفٹ کیا گیا تھا۔ نور کی تشویش بھری نگاہوں اسی پر مرکوز تھی، وہ اس کے بیڈ کے ساتھ رکھے گئے بینچ پر بیٹھ چکا تھا، اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ڈرپ لگے نور کے ہاتھ پاستگی سے رکھتے ہوئے مسکرایا، اسے مسکراتا دیکھ کر نور نم آنکھوں سے کھل کر مسکرائی تھی۔ پاس کھڑی زیب النصاب محبت سے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ننھی پری کو اس کی جھولی میں ڈالا، اس نے نہایت عقیدت سے اس ننھے وجود کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ تو میرے لیے وہی یسریٰ ہو جس کے بارے میں رب نے فرمایا ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہاں تم یسر ہو آسانی، سکون، دکھوں کی گہری کھائی سے نکل کر مل جانے والی رحمت۔ ہادی نے اپنی جان سے پیاری بیٹی کا نام پریشا رکھا تھا، اور در حقیقت وہ ایک پری ہی تو تھی جس کی جادو کی چھڑی سے بدگمانیاں اڑن چھو ہو گئی تھیں۔ پریشا کی پرورش کے لیے کچھ ایسا ماحول ہی درکار تھا، اس کے دادی جان کی دعا آسمانوں سے ہرگز خالی نہیں لوٹی تھی۔ آفس میں گول میز کے گرد کانفرنس روم میں بیٹھے ان لوگوں کے چہرے زردی مائل تھے، وہ بت بنی اس آدمی کی رپورٹ سن رہے تھے جو سربراہ کی کرسی پر سنبھالے شخص سے مخاطب تھے، جبکہ کئی پھٹی پھٹی آنکھیں دیوار پر لگے پردے کے سکرین پر جمی ہوئی تھی جس پہ ان کے گوداموں کی تباہی کی فلم چل رہی تھی۔ باس کو کوئی تو ہے جس نے ہمارے گوداموں کو مال سمیت آگ لگائی ہے، یہ حادثہ نہیں ہے، کوئی ہمیں برباد کرنے کی تیاری میں ہے، گودام کے محافظ اور پہرےداروں کی لاشیں تک دیکھنے والی نہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اسٹاپ دا ویڈیو، وہ ایک دم سے پکارا تھا، زوم کرو تھوڑا اور، او مائی گاڈ، تو یہ تم ہو؟ سی سی ٹی وی کیمرے نے بلاسٹ ہونے سے قبل پہرےداروں سمیت گوداموں کو آگ لگانے والے جس چہرے کو کیپچر کیا تھا، اسے دیکھ کر باس کی آنکھیں خوشنما حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ ہمارا کون سا دشمن ہے یہ باس؟ ان میں سے ایک نے پوچھا تھا۔ ارے دشمن کیسا، یہ تو بہت پرانا دوست ہے اپنا، اس کے جاندار کہکے پر سب بے یقینی سے اسے بس دیکھ کر رہ گئے تھے۔ چندو نے ایک ایک کر کے ان کے سارے ٹھکانے ڈھونڈ نکالے تھے اور ان کے سارے مال تک بآسانی پہنچ کر تباہ کیا تھا۔ اس تالاب کی کئی چھوٹی بڑی مچھلیوں کو اس نے تڑپا کر مارا تھا، اب باری تالاب کے مگرمچھ کی تھی جس کے لیے وہ یہاں جال بچھائے ہوئے بیٹھا تھا۔
قریبی ہاسپٹل میں اسد ڈرگ ایڈیکٹڈ بنے کی اداکاری کرتا اور زیر علاج تھا۔ اس ویرانے میں آباد چھوٹا سا یہ اسپتال چندو کی بدو کے نشانے پر تھا۔ سر خاصی دیر ہو چکی ہے، وہ ابھی تک نہیں آئے کہ وہ کیا اس کا کوئی بھی بندہ میرے آرڈر کے ڈیلیوری کے لیے نہیں آیا ہے؟ شاید اسپتال کی لوکیشن کی وجہ سے۔ تم فکر نہ کرو اسد، وہ ضرور آئے گا۔ اس کے لیے کسی اسپتال کا رسائی کرنا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ ایئر پیس میں چندو کی آواز ابھری تھی۔ پھر بھی سر، آپ کیسے اس قدر وثوق سے کہہ سکتے ہیں ڈیلیوری وہ بذات خود کرنے آئے گا؟ اسد بھی ابھی تک ایک گتی سلجھا نہیں پایا تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بڑا شاندار پوز دے کر آیا تھا میں۔ مجھے دیکھنے کے بعد اس علاقے میں جتنی بھی سپلائی ہوگی وہ اسے مجھ سے ملنے کی چاہ میں بذات خود ہی ڈیل کرے گا۔ دوسری طرف اسد اس کی بہادری پر اشش کر اٹھا تھا۔ باس، پتہ نہیں لیکن میرا دل نہیں مارا۔ آپ مال کی سپلائی کے لیے بذات خود اور وہ بھی تنہا جائیں گے بغیر کسی سیکورٹی کے؟ وہ آدمی بہت ڈینجرس ہے باس، تم اس بات کی پریشانی مت لو، بس وہ تحفہ تیار رکھنا۔ بھلا میں اپنے دوست سے ملنے خالی ہاتھ کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ خباثت ہنسی ہنسا تھا۔ انہیں خاصا انتظار کرنا پڑا تھا۔ وہ مگرمچھ ابھی تک اپنی شکاری کے علاقے سے دور تھا۔ سر بس کریں، پلان ملتوی کر دیتے ہیں۔ اسد کی مایوس بھری آواز اس کے کان میں ابھری تھی۔ نہیں، کبھی نہیں۔ چندو نے سر پر جنون سوار تھا۔ صرف میں جانتا ہوں کہ ستاب نے بھی سپلائی تمہارے واسطے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے اس رات مجھے ڈرگ دینے اسپتال پہنچے تھے، آج بھی آؤ۔ وہ زیر لب خود سے مخاطب تھا جب اس کے ایئر پیس میں اس سے سینئر آفیسر فاروقی صاحب کی پرجوش آواز ابھری، جو اسی ہاسپٹل کی بلڈنگ میں مانیٹر روم میں ساری کارروائی پر فوکس کیے بیٹھے تھے۔ فائنلی ہی از ہیئر۔ اسی لمحے چندو نے اپنی بندوق لوڈ کی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ان کا جوش جھاگ کے سر میں بیٹھ گیا تھا۔ ڈونٹ شوٹ! چندو کے کان میں وہ یکدم خوف سے پکارے تھے۔ ڈونٹ شوٹ ہم! وٹ ہیپنڈ سر؟ وہ اکیلا نہیں، ان کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی معلوم ہوئی تھی۔ آئی ریئلی ڈونٹ کیئر کہ اس کے ساتھ اگر ساری فوج بھی ہوئی تو بھی میں اس کا خاتمہ کر دوں گا، بھلے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ وہ اپنے غضبناک ارادوں کو ملتوی کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا جب وہ دھاڑے تھے۔ ڈونٹ بی سلی ہادی، اس کے ساتھ تمہاری بیٹی ہے، وہ پریشے کو لے کر آیا ہے۔ اسے لگا جیسے چلتی ٹرین اس کے پڑخچڑ اڑا گئی ہو۔ اس کے ہاتھوں سے بندوق نکل کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ ان لوگوں کے سامنے ایک خبرو مرد انٹرویو کے لیے بیٹھا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں 3 آدمی اس کا جاب انٹرویو لینے کی غرض سے موجود تھے۔ ان میں سے ایک فاروقی صاحب بھی تھے۔ میز کی وسط میں اس کے تمام ڈاکومنٹس پڑے تھے۔ وہ ہر ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد یہاں طلب کیا گیا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے خفیہ ایجنسی کے لیے موزوں تھا، مگر جو وہ کہہ رہا تھا مسئلہ اس بات کا تھا، میں جانتا ہوں یہ ایجنسی میری پچھلی 7 پشتوں تک کا ریکارڈ بآسانی نکلوا سکتی ہے، لہٰذا میں کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ سچ وہی ہے جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں۔ میں ایک زمانے میں ڈرگ ایڈکٹڈ رہا ہوں، لیکن یہاں میں مکمل صحت یاب ہونے کے بعد ہی موجود ہوں۔ میری میڈیکل رپورٹس میری کامل صحت یابی کی گواہ۔ اس نے اپنی میڈیکلز اوپن کر کے ان کے آگے کیے، جنہیں وہ موٹے شیشوں والے چشموں سے جانچ رہے تھے۔ ینگ مین، جیسا کہ تم نے کہا، واقعی ہماری اپروچ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہے، اس لیے ہم نے یہ سب پہلے ہی جانتے تھے، اور تم اپنی ریکوری کے بعد ہی ہمارے سامنے بیٹھے ہو، ورنہ تمہارے ٹیسٹ لینے سے پہلے ہی ہم تمہیں ریجیکٹ کر چکے ہوتے۔ یہ فاروقی صاحب تھے جنہوں نے اس پر اعتماد دکھایا تھا اور باقی فریقین کو بھی اس کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ نتیجے میں اسے سلیکٹ کر لیا گیا تھا۔ ایجنسی نے اس کا سیکرٹ نیم چندو رکھا تھا اور اسے چھوٹے موٹے بہت سے کیسز ملے تھے جن میں اس نے نمایاں کامیابی حاصل کی تھی، اور تب اسے بڑا پروجیکٹ دیا گیا تھا جو ڈرگ مافیا سے منسلک تھا۔ 6 سالہ پریشا اسکول یونیفارم میں ڈریس سیمی اسپتال کے ہاتھے میں لگی سنگھی بینچ پر تنہا بیٹھی تھی جب وہ آندھی طوفان کی طرح اس تک پہنچا تھا۔ اب ٹھیک ہونا بچہ، کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے اس کا سر دائیں بائیں کرتا اس کے ٹھیک ہونے کی تصدیق کر رہا تھا۔ اس کی خواہشات کے برعکس اسے خروش تک نہیں آئی تھی۔ اسے اس کے اسکول سے یہاں لایا گیا تھا، حالانکہ اسکول کی سیکورٹی کافی سخت تھی، مگر وہ مافیا کافی اپروچ فل تھا۔ وہ صحیح سلامت اس کی بیٹی کو یہاں چھوڑ گیا تھا، جس کا مطلب ہادی کو صرف وارن کرنا تھا، لیکن یہ مقابل کی غلط فہمی تھی۔ وہ اسے ڈرانے چلے تھے جو سوائے اللہ کی ذات کے کسی سے نہ ڈرتا تھا۔ پریشا اس کے لیے کیا معنی رکھتی تھی یہ تو صرف وہی جانتا تھا۔ پہلے تو وہ فقط اس پہ بندوق تانے بیٹھا تھا، لیکن اب اس کی لاش کو بھی ہادی کے ہاتھوں بخشش ملنے والی نہ تھی۔ وہ خود پری کو گھر چھوڑنے آیا تھا۔ وہ ان کی دھمکی سے خوفزدہ تو بالکل نہ ہوا تھا، مگر محتاط ضرور ہو گیا تھا۔ جاؤ بیٹے، آپ گھر جاؤ۔ مین گیٹ پر چوکیدار کی نگرانی میں اسے گاڑی سے اترتا وہ اپنی ننھی سی پری سے مخاطب تھا۔ پاپا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں تو خوب سارا کھیلنا ہے۔ پریشا منہ بسوڑتے ہوئے اس سے مخاطب تھی۔ بیٹا آپ چلو، پاپا آپ کے لیے آپ کی فیورٹ براؤنیز لے کر آتے ہیں۔ غفور، اسے میڈم کے پاس لے جاؤ، اس نے پری کو پیار کرتے ہوئے گارڈ سے کہا، جو اسے لیے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی ہادی نے اسٹیئرنگ پہ دونوں ہاتھ جمائے، گہری سانس فضا میں خارج کی اور گاڑی واپس اسی راہ پر ڈال دی۔ اس کے دل و دماغ میں بدلے کی آگ بھڑ جل چکی تھی۔
وہ ڈیرا اس کے بالکل سامنے تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے گاڑی دور کہیں روک دی، اندر سے بلٹ پروف جیکٹ نکال کر پہنی اور ہیلمٹ سر پر کسا، 5 سے 6 فل میگزین جیکٹ میں ڈالے اور ایک گیلن نما بوتل ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے ڈیرے کے پچھلے حصے کی جانب بڑھ گیا۔ بنا چاپ دیوار پھلانگتا وہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ رام میں چلتے گارڈز آئے اور وہ گولیوں کی بجھاڑ کرتے ہوئے انہیں بھونتا گیا۔ آخرکار وہ اس کے کمرے تک پہنچ گیا۔ بندوق لیے 2 گارڈز اس کے کمرے کے باہر پہرا دے رہے تھے جب اس نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کھول دی اور سامنے ہی وہ نظر آیا۔ چندو تنفن کرتا آگے بڑھا، اسے لاتوں اور گھونسوں سے نوازا گیا۔ خبیث انسان، تو نے کیا سوچ کر میری بیٹی کو ہاتھ لگایا؟ ہاں، چل بلا اور سیکورٹی بلا۔ دنیا کا کوئی بھی گارڈ آج تجھے مجھ سے محفوظ نہیں رکھ پائے گا۔ اس نے اس کا سر پکڑتے ہوئے بالوں سے جکڑ رکھا تھا اور دیوانہ وار دیوار میں دے کر مار رہا تھا۔ خون کے فوارے اس کا سارا چہرہ بھگو رہے تھے۔ تو نے کیا سمجھا تھا تو میری بیٹی پر ہاتھ ڈالے گا تو میں ڈر جاؤں گا؟ پکار آج اسے پکار سکتا ہے۔ وہ تکلیف کے باعث زمین پر تڑپ رہا تھا جب اس نے ایک ٹھڈا اس کی کمر میں جڑا اور اب وہ اس کی چھاتی پر بیٹھ کر اس کے منہ کو خون آلودہ کرتا ہوا اس کے چہرے پر بے قابو ہو کر منکے برسا رہا تھا۔ یہ پہلی بار مجھے ڈرگ دینے کے لیے، یہ مجھ جیسے کئی لوگوں کو زندگی کی تباہ کرنے کے لیے، ماں باپ کے وارثوں کو ڈرگز کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے۔ وہ پل بھر کے لیے رکا تھا، سانس کی کسی دھونکتی کی مانی چل رہی تھی، اور یہ میری بیٹی کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھونے کے لیے کہتے ہوئے اس نے فرش پر رکھا گیلن اٹھایا اور مایا اس پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ اس نے نتنے پھیلاتے ہوئے سونگھا تو فوراً اس کے قدم پکڑ لیے۔ ہادی، مجھے زندہ مت جلاؤ، مجھے زندہ مت جلاؤ۔ ہادی، تم مجھے گولی مار دو لیکن اللہ کے واسطے مجھے زندہ مت جلاؤ، تمہیں میری بیٹی کا واسطہ۔ ہادی، وہ اس کے پاؤں پکڑے پاگلوں کی طرح فریاد کر رہا تھا جب ہادی نے اپنا پسٹل نکال کر اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے ٹریگر دبا دیا تھا۔ خون پھل پھل کرتا ہوا اس کی کھوپڑی سے نکل رہا تھا۔ پاس سے پولیس کے سائرن بجنے کی آواز آنے لگی، لیکن جب تک پولیس اندر داخل ہوتی وہ کب کا باہر نکل چکا تھا۔ اس کی گاڑی کا رخ حمید ویلا کی ہی جانب تھا جب فروغی صاحب کا فون آیا اور وہ اس کو شاباش دیتے ہوئے اس کی جرأت اور دلیری کو بھرپور سراہ رہے تھے۔ فون بند ہونے کے ساتھ ہی وہ اپنی منزل پر اترا اور مسکراتا ہوا اندر کی جانب بڑھا۔ لون میں ہی پریشی اس کا ویٹ کرتی ہوئی پائی گئی تھی۔ وہ اس کی فیورٹ براؤنیز لانا ہرگز نہیں بھولا تھا۔ اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے کے بعد اس نے اس سے پوچھا، بیٹا آپ کی ماما کہاں ہے؟ وہ تو اپنے کمرے میں ہے۔ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بار بار چپکتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے معصومانہ انداز پر وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ بیٹھ کے قرآن سے ٹیک لگائے وہ کسی کتاب کے مطالعے میں غرق تھی جب وہ اس کے پاس چلا آیا، دھیرے سے اس کے ہاتھوں سے کتاب لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ آج میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے نور، میں نے اس کے گروہ کا نام تک مٹا ڈالا ہے۔ اس کے والدین 2 سال پہلے وفات پا گئے تھے، تبھی سے نور اس کی رازدار تھی۔ عبدالحمید کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ زندگی کی جنگ ہار گئے تھے۔ زیب و نثار شریک حیات کی جدائی نہ سہہ سکیں اور 6 ماہ بعد ہی عالم فانی سے کوچ کر گئی۔ میرے رب نے مجھے سرخرو ہی کر دیا۔ میں نے اس سے سیدھا رستہ دکھانے کی دعا کی اور وہ مجھے راہ رستے پر لے آیا، ورنہ میں تم سب کو کیا منہ دکھاتا؟ پتہ ہے نور، کبھی میرے رب نے مجھے سرخرو کر ہی دیا ہے۔ میں نے اس سے سیدھا رستہ دکھانے کی دعا کی اور وہ مجھے راہ راستہ پر لے آیا، ورنہ میں تم سب کو کیا منہ دکھاتا؟ پتہ ہے نور، کبھی میں بھی اس سب کا حصہ رہا ہوں۔ ڈرگز کی لت میرے وجود سے کسی اژدھا کی مانند لپٹی ہوئی تھی جسے میرے اللہ نے خروچ کر اکھاڑ ڈالا، مجھے پریشی کی صورت میں رحمت سے نوازا۔ میری بیٹی وہ چشمہ ہے جس کے طرف سے ہدایت کے پھوار نے میرے جسم کی غلاظت کو دھو ڈالا اور یہ رحمت تمہارے وسیلے سے میرا مقدر بنی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے ہوئے ہولے ہولے کہہ رہا تھا جب نور بولی، میں سب جانتی ہوں، پھوپھو جان نے مجھے سے کچھ نہیں چھپایا تھا، میں شادی کے پہلے سے سب کچھ جانتی تھی۔ ہادی شاٹ رہ گیا، تمہیں مجھ سے کراہت محسوس نہیں ہوتی تھی؟ ایک بار پھر سے سوال آیا۔ شوہر سے کراہت محسوس نہیں ہوتی؟ ایک بار پھر وہی جواب آیا تھا۔ ہادی نے مسکراتے اس کی پیشانی سے اپنا ماتھا ٹکایا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ حمید ویلا کی در و دیوار بھی کھلکھلا اٹھی تھی۔ بندر مسجد بھٹکا، میں بھٹک بھٹک کے تھک ہارا، بے سکونی، فقط ہر سو چین بنانا کوئی گزارا۔ تب اندر سے ایک آواز آئی، کوئی من ہی من پکارا، گناہوں پہ تیرے گناہ ہیں اے بشر، ڈھیر لگا ہے سارا۔ ہدایت اب آخر آئے کیوں کر، جب منظر دھندلا گیا سارا عیب سے، پھر ایک صدا آئی، نعرہ حق تک کسی نے مارا تو دل سے ایک بار چاہ تو کر آنا، ہادی ہدایت دینا کام ہمارا۔ تو یہاں پر یہ ناول ختم ہوا۔ ایک چھوٹا اور اچھا ناول تھا، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ پلیز لائک اور کمنٹ لازمی کیا کریں۔ انشاءاللہ اگلے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔